सब प्यारे स्टूडेंट्स को वेलकम करती हूँ क्लास में। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके रोजे अच्छे जा रहे हैं? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। चलें, अल्लाह सुब्हान तआला सबकी इबादत कबूल फरमाए और इंशाल्लाह हमें सेहत, ईमान और तकवा के साथ रमज़ान का महीना मुकम्मल करने की तौफीक दे, आमीन। तो चलिए दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आप सब रेडी हैं फिर नई दुआ के लिए? चलें, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंशाल्लाह ताला हम इस्तग़फ़ार में एक और दुआ सीखेंगे और उसको सीखने से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को जो कि उस इस्तग़फ़ार में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग रहे हैं, और उसके लिए थोड़ी सी आपकी तवज्जो और आपकी इंटरेक्शन चाहिए होगी। ये बताइए कि जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो उसका अजर दुनिया में चाहते हैं या आखिरत में? ये बताएं। यानी हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, तो हमें उसका अजर कहाँ चाहिए होता है? दोनों जगहों पे, शाबाश, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन आप देखिए कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं। यानी अगर ये क्लैरिटी हो कि आखिरत के लिए चाहिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाज़ औक़ात हो सकता है कि आपको दुनिया में वो सब चीजें ना नजर आए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कि जब इंसान के सामने आखिरत क्लियर होती है ना, तो फिर वो हमारे लिए उस अमल को करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो हम सबको क्लियर है कि हम जब इस्तग़फ़ार करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसका अजर दुनिया में भी दे और आखिरत में भी, ठीक है? तो ये बताएं कि आखिरत में अच्छे कामों की जज़ा और गलत कामों का हिसाब, ये हमारे ईमान का कौन सा हिस्सा है? यानी जिस इंसान का इस बात पर ईमान होता है कि जो भी अच्छे काम, अच्छे अमल वो दुनिया में कर रहा है, उसे आखिरत में इसका रिवॉर्ड मिलेगा, और जो ये एहसास इसके अंदर होता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया, मैंने गुनाह किया, तो मुझे अल्लाह ताला के सामने इस बात का हिसाब देना है। आई विल बी अकाउंटेड, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है? यकीन नहीं, अकीदा बताए ना कौन सा ये। यानी जब आपका ये ईमान होता है तो ईमानियात की अक़साम नहीं आती हैं आपको? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये आता है सबको? इसमें से बताएं। ईमान बिल आखिरा, क्योंकि आप देखें कि ये जो तवक्कुल और ये सारी तो फिर सिफात है ना, ये तो बाद में आ जाती है, लेकिन पहले तो हमारे अकायद है ना, ईमानियात है। तो ईमान के दो हिस्से कवर होते हैं आखिरत पर ईमान रखने से। नंबर 1 अकीदा आखिरत, और उसमें फिर जन्नत जहन्नुम दोनों चीजें भी आ जाती। एक तो क़यामत के दिन पर ईमान, और दूसरा जन्नत जहन्नुम के होने पर ईमान, और फिर ये कि हम मौत के बाद जिंदा उठाए जाएंगे, ठीक है? तो ईमान बिल आखिरा। और फिर आप देखें कि आखिरत पर यकीन ईमान का हिस्सा है, और ये हमें कुरान मजीद में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत जगहों पर बताया। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। और वो जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नाजिल किया गया था? कुरान मजीद, ठीक है? और फिर जो आपसे पहले नाजिल किया गया, यानी जो पिछली किताबें थी, और फिर वह बिल आखिरति हुम युकिनून,
اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں, یعنی ان کی ساری کوالٹیز پیچھے سے آ رہی ہیں نا. تو ون آف دا کوالٹی از کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ہم کسی بات کو مان جائیں کہ ہاں آخرت آئے گی, ماننے میں اور یقین میں فرق ہے. اچھا, جب آپ کہتے ہیں کہ میری بات کا یقین کریں تو اس بات میں کیا ہوتا ہے پھر؟ یعنی آپ دوسرے کو شورٹی دلا رہے ہوتے نا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, بالکل یہ تو ہو کے رہے گا. اور یعنی جس کو یہ کہ کوئی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ایسا ہوگا. جیسے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کچھ ہم نے ٹوٹکے ٹرائی کیے ہوتے نا, تو ہمیں بہت زیادہ اس غذا سے یا اس چیز سے فائدہ ہوا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نا نہار منہ شہد پی کے دیکھو, 100% ایسے ہوگا. کہتے ہیں نا بالکل, کتنے ہم سرٹن ہوتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہمارا اس بات پر یقین اور ایمان ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ایک ایک عمل کا مجھے حساب دیں گے, ایک ایک نیکی کا ریوارڈ ہے, ایون ایک ذرے کے برابر بھی جو نیکی اس کا بھی ریوارڈ ہے, اور اسی طرح اگر ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. تو جس کو اس بات کا جتنا زیادہ یقین ہوتا ہے اس کے اعمال میں اتنی زیادہ خوبصورتی ہوتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ موسٹ آف دا ٹائم جن انسانوں کے لیے گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایک دن قیامت کا بھی آنے والا ہے نا, اور اس دنیا میں تو کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. کیا سارے ظالم ہمیشہ رہے؟ اور کیا سارے نیک لوگ ہمیشہ رہے؟ نہیں. نیک لوگ بھی دنیا سے چلے گئے اپنے اعمال کی جزا پانے کے لیے, اور ظالم جابر وہ بھی دنیا سے چلے گئے اپنے اعمال کی سزا پانے کے لیے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی, لیکن کامیاب کون ہے؟ انسان جو اپنی آخرت کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. جتنا زیادہ ہم اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کوئی بھی دن میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے, اتنا ہی زیادہ ہم اپنی زندگی کو پروڈکٹیو طریقے سے گزاریں گے, اتنا زیادہ ہم اپنے وقت کو بہترین استعمال کریں گے. بالکل ہر وقت تیار ہے نا, ایگزیکٹلی. پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ایکسپریشن آپ کو قرآن میں بہت جگہوں پہ نظر آئے گا. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو, اللہ کا وعدہ برحق ہے, اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. تب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جمے رہے. صبر کی بہت ساری میننگز ہیں نا. ایک میننگ صبر کا کیا ہے کہ جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اچھے عمل کر رہے ہیں, آپ اس کو کرتے رہیں. اگرچہ لوگ مذاق اڑائیں, لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن کریں, لوگ مختلف طرح سے آپ کے بارے میں باتیں کریں, اگر آپ سچے ہیں تو سچائی پہ جمے رہیں. اللہ تعالیٰ سچوں کو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, ہمیں اس پہ شک نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے میں نا آج جب تیاری کر رہی تھی تو میں اس بات پہ تھوڑا سا غور کر رہی تھی کہ انسان کا جب اس بات پر ایک پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرے ہر عمل کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے, میں جو بھی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں نا, اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے میرے لیے. تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنا زیادہ کیئرفل ہو جائیں گے اپنے ایکشنز کے بارے میں. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ جیسے ایک دن کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے نا اس بات کو ایکسپیرینس کیا کہ ان کو کہا گیا کسی کی نا بایوگرافی لکھنی ہے. تو
کچھ گھنٹے کا انہوں نے صرف ان کا لکھا، انہوں نے کہا اچھا نیکسٹ ڈے آئے تو باقی لکھیں گے. تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں یہ سوچی تھی کہ اب مثلا میں جب ان کے بارے میں لکھ رہی ہوں تو بہت ساری چیزیں تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک ایک منٹ اور ایک ایک بات کو ڈاکومنٹ کیا جا رہا تھا کہ صبح اٹھے تو یہ کیا، اور پھر یہ کھایا، اور پھر یہاں گئے، اس سے ملے، پھر فلاں آیا، یہ ہوا وہ ہوا. تب دیکھیں کہ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کی، لیکن اس میں اصلیت تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اندر سے کیا ہے. لیکن قیامت کے دن دلوں کے حال بھی سامنے آ جائیں گے. اگر آپ کسی کی مدد خلوص سے دل سے کر رہے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گی، اگر دل میں کچھ اور اوپر کچھ اور تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو انسان کتنا محتاط ہو جاتا ہے نا اپنے ایکشنز میں، لوگوں سے بھی بے نیازی ہو جاتی بالکل. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند کیا کہ جو انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. بخ 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 کا جو ایکسپریشن ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ویری گڈ، شاباش، ایکسیلنٹ نہیں ہم کہتے جیسے آسم، امیزنگ. تو یہ بخ بخ بالکل اسی طرح کا ایکسپریشن ہے عربک میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہیں، بخ بخ یعنی زبردست ہیں. جو شخص ان 5 چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1 اللہ پر ایمان رکھتا ہو. نمبر 2 آخرت کے دن پر، جنت اور جہنم پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو. یعنی یہ 5 کوالٹیز جس انسان میں ہوں گی وہ تو بہت ہی زبردست انسان. اور آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ پر ایمان الحمدللہ ہم سب کا ہوتا ہے، لیکن باقی 4 کے بارے میں سوچیں. آخرت کا دن، جنت جہنم، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ کو حساب دینا، اچھا یا برا. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو عقل مند کہا جو اپنی آخرت کے بارے میں تیار رہتا ہے یا اس کی تیاری کرتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے مومن افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں. انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند ہے. تب آپ دیکھیں کہ افضل مومن کون ہے؟ وہ جس کا اخلاق اچھا ہے. اور عقل مند کون ہے؟ جسے اپنی موت بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ ہر سٹیپ قیامت کے دن اس سے گزرنا ہے اس نے، اور ہر سٹیپ پہ مجھے کیا کیا چیزیں فائدہ دیں گی ان کے بارے میں وہ تیار ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں اسے یہ پتا ہوتا ہے قبر میں مجھے کون سے اعمال فائدہ دیں گے. نماز فائدہ دے گی، روزہ فائدہ دے گا، زکوٰۃ فائدہ دے گی، نیکی کے کاموں کے چل کے جانا فائدہ دے گا، قرآن کی تلاوت فائدہ دے گی، صلہ رحمی فائدہ دے گی. اب اس کو یہ پتا ہوتا ہے اور پھر ان کی زیادہ اچھی تیاری کرتا ہے وہ کہ زیادہ سے زیادہ میں یہ کام کروں کیونکہ آگے جا کے مجھے یہی چیزیں کام آئیں گی. آپ دیکھیں نا جتنا ہم اپنے کپڑوں کی تیاری کرتے ہیں کیا اتنی نماز کی کرتے ہیں؟ جتنا زیادہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا ویٹ نہ بڑھ جائے اور کم ہو جائے، اتنا زیادہ اس بات کے اہتمام ہم کرتے ہیں کہ روزے کی اسپرٹ کیا ہے، تقویٰ کتنا مضبوط ہو رہا ہے، جسم پہ جو اثر ہوگا دل پہ کتنا اثر ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو سمرائز کرنا چاہیں تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو آخرہ اورینٹڈ ہوتا ہے. آخرہ اورینٹڈ کا کیا مطلب ہے؟
کہ آپ دنیا میں رہتے ہیں, دنیا کو بھی انجوائے کرتے ہیں, لیکن ہر عمل کو کرتے ہوئے آپ کی آخرت آپ کے سامنے رہتی ہے. آپ جب افطار کرتے ہیں تو آپ اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے آپ کو کہ یہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اللہ مجھے اس روزے کی جزا دے گا, اور اس کا جو ریوارڈ ہے وہ ہڈن ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں میں سے بنایا جن کو کھجور نصیب ہوئی اور ہم نے روزہ کھولا. آپ دیکھیں ہم سب کے لیے کھجور کتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہے نا, ماشاءاللہ آپ سب کے گھر میں ہے نا, آپ نے کل روزہ کھولا ہوگا یا آج کھولا ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ استاذہ اس دن بتا رہی تھی کہ کسی جگہ کے بارے میں کہ وہاں پر لوگوں کو کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ کھولنے کے لیے کھجور ان کے پاس ہو. یعنی جن چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں وہ دوسروں کے لیے لگژریز ہیں. تو جو انسان اپنی آخرت کے بارے میں ہوتا ہے اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, وہ ہر چیز کے بارے میں سینسٹیو ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ مجھے دیا اور یہ اس کی رحمت ہے, فضل ہے, میرے پاس پانی ہے, میرے پاس کھانا ہے, ضرورت کی ہر چیز ہے, فیملی ہے, صحت ہے. آپ دیکھیں سب سے بڑھ کے ہم تو ملینز کے مالک ہیں, ہمارا جسم ہی بلین کا ہوگا کم از کم. اگر کسی نے آرگن ٹرانسپلانٹ کرایا ہو تو وہ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ایک ایک آرگن کی پرائس کیا ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہم نے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کبھی, اور پھر اس بات کا بھی احساس کیا کہ جس رب نے یہ دیا ہے میں اس کے لیے اعمال کروں اور اس کی شکر گزار بن کے رہوں. بالکل جواب دہی کا خیال رکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو چلیے آئیے استغفار کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیوں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ دعا کریں گے اور اس کو سیکھیں گے. آج کی دعا ہے ہماری, استغفار آج کا ہمارا ہے, رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. مانگیے آپ سب, رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابن جدعان جاہلیت کے دور میں صلہ رحمی کرتا تھا اور محتاجوں کو کھانا کھلاتا تھا, تو کیا یہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ اس نے کسی ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, کہ میرے رب حساب اور کتاب کے دن میری خطائیں معاف فرمانا. تو اب دیکھیں بظاہر یہ جو ابن جدعان تھا یہ بہت اچھا انسان تھا, صلہ رحمی کرتا تھا, غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا, لیکن اس کی نیت کیا تھی, اس میں کیا ٹھیک نہیں تھا. اس سے یہ نہیں, اس نے وہ اس نیت سے نہیں کرتا تھا کہ اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اس کا حساب چاہیے, اس کو سارا کچھ دنیا میں ہی چاہیے تھا. اور یہاں یہ دعا اصل میں یہ بتاتی ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یا اللہ یہ عمل میرا آپ کے لیے ہے, اور اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو اسے معاف کر دے, اور قیامت کے دن مجھے اس کا اچھا اجر و ثواب دے. اگر یا اللہ میں نے صلہ رحمی کی اس کا اجر مجھے آخرت میں چاہیے, اگر میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا اس کا اجر مجھے آخرت میں چاہیے. یس. تو آپ دیکھیں کہ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ میرے رب حساب اور کتاب کے دن میری خطائیں معاف فرمانا. یعنی جو بھی میں نے کام کیے اگر ان میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو یا اللہ مجھے اس دن معاف کر دینا, یعنی مجھے میرے عمل کا پورا پورا حساب دینا. اب دیکھیں کہ اس دعا میں نا 3 کی ورڈز ہیں. ایک ہے اغفر, اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا, معافی طلب کرنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ نیک کاموں کو کرنے کے بعد استغفار کرنا. تو خطیئتی کا کیا مطلب ہے, یعنی جو مسٹیک ہو گئی, خطا ہو گئی, تھوڑی بہت کمی رہ گئی,
جیسے آپ دیکھیں نا کہ کئی دفعہ آپ نماز پڑھتے ہیں، پہلی رکعت بڑی زبردست آپ پڑھتے ہیں، اچھی سی آپ تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی رکوع کرتے ہیں، اور اچھی سی آپ سجدے بھی کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، اور 2 3 4 5 سوری دوسری تیسری چوتھی رکعت میں آپ پھر اتنی ڈسٹریکشن میں ساری آپ نماز پڑھتے ہیں، تو پھر جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، پہلی رکعت میں بڑا خشوع تھا، مگر باقی 3 رکعت میں نا بس میں بہت ڈسٹریکٹ ہوگی، ایسے وسوسے آئے وغیرہ وغیرہ، ساری ریسیپی کی لسٹ آپ بنا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو آپ دیکھیں کہ یہ ڈسٹریکشن ہے نا۔ اب یہ ہماری خطائیں ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے، اپنے تھاٹس کو، مگر پھر بھی کوشش کے باوجود ہم کوالٹی نہیں مینٹین کر پاتے نا۔ اب آپ دیکھیں روزہ آپ نے رکھا ہے نا صبح سے، الحمدللہ آپ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی چیز نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہو، پھر کیا ہوتا ہے کوئی غصہ کر جاتے ہیں آپ، تھوڑی سی شکایت کچھ نکل آتی منہ سے، اب یہ سب چیزیں خطیہ میں آ جاتی، یعنی آپ کا عمل اللہ کے لیے خالص ہے ماشاءاللہ، ریوارڈ بھی آپ کو اللہ سے چاہیے، لیکن اس نیک کام کو کرتے ہوئے کچھ مسٹیکس ہو گئی، تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر عمل کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اگرچہ میں نے کوشش کی لیکن پھر بھی مجھ سے غلطی ہوگی، یس، اس دعا سے ہیوملٹی بھی آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور کی ورڈ ہے اس کا، یوم الدین، وہ بھی بہت ہی ایک کی ورڈ اس طرح سے ہے کہ ایک دم سے ہمیں کلیئرٹی آ جاتی کہ ریوارڈ تو اللہ سے لینا ہے، انسانوں سے تو لینا ہی نہیں مجھے، میں نے اگر آج افطاری بنائی تو ریوارڈ مجھے اللہ سے چاہیے، سحری بنائی تو ریوارڈ اللہ سے چاہیے، کسی بیمار کا خیال رکھا تو ریوارڈ اللہ سے چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کیا یہ سب نیکی کے کام ہیں؟ کسی کو کھانا کھلانا، گھر والوں کا خیال رکھنا، پھر آپ بیمار کا خیال رکھنا، اس کی عیادت کرنا، ہے نا نیکی کے کام۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ سحری بنا کے بیٹھتے ساتھ ہی ایک لیکچر سب کو دینا شروع کر دیں گے تو وہ تو پھر یوم الدین پہ آپ نے اس کے لیے نہیں کیا نا، پھر تو آپ احسان جتا کے سارا کچھ ضائع کر دیا، کسی نے میری ہیلپ نہیں کی، اکیلے میں نے سارا کچھ کیا، کوئی آیا نہیں وغیرہ وغیرہ، اتنا سارا لیکچر اور پھر سارا ریوارڈ بھی ضائع۔ اب کر ہی چکے ہیں تو زبان کی حفاظت کر لیں، اتنی محنت کر لی ہے، اب تو ریوارڈ لینے کا ٹائم ہے خاموشی کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ کے دل میں کوئی شکوے شکایتیں آنا شروع ہو جائیں نا تو فوراً آپ اپنے آپ کو کہا کریں کہ مجھے تو اس ساری قربانی کا اجر اللہ سے چاہیے، آخرت میں چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی کتنا ایک آپ کو ریوارڈ دے گا، ایک شاید کوئی پھیکا سے شکریہ ادا کر دے یا کوئی کہے بہت ہی زبردست کھانا بنا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آخرت میں اس کام کا کتنا اجر ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے چہرے دیکھنے کی خاطر جو ہیں کھانا کھلاتے ہیں، آپ دیکھیں کسی کا دنیا میں شکریہ، اور کہاں یہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ قیامت کے دن، کہاں وہ جنت کے بالا خانے، اور دنیا میں ایک پھیکا سا تھینک یو یا تھوڑی سی اپریسیشن۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہمارا گول بڑا ہو جاتا ہے نا تو یہ دنیا کی تعریفیں شافی میٹر نہیں کرتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ مجھے تو وہ بڑی چیز چاہیے نا، یہ چھوٹی پہ کیا، کر دیا تو الحمدللہ، نہیں کیا تو اٹس فائن، آپ خوش باش رہتے ہیں بہت، اسی لیے تو عقل مند کہا گیا نا اس انسان کو، کیونکہ بے وقوف کون ہوتا ہے جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غمگین ہوتا رہتا ہے، آنسو نکالتا رہتا ہے، اور ہر وقت اس کو یہ ہوتا ہے اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، لیکن جس کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے نا وہ بڑا خوش رہتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے دنیا والوں کو کیا پتا مجھے کیا ملنے والا ہے اپنے رب کے پاس۔ بالکل، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اپنے گولز بڑے رکھیں، بڑا ریوارڈ چاہیں اللہ سے۔ انگلش میں اس کا ترجمہ دیکھیے، مائی لارڈ forgive me my mistake on the day of recompense۔
کہ جس دن سب اٹھائے جائیں گے یا اللہ اس دن مجھے معاف کر دینا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث ایک اور بھی روایت کے ساتھ آتی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری جو بیوی تھی انہوں نے پوچھا، ام سلمہ نے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ اعمال اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا اور دنیا میں ہی اس کا چرچا اور اس کی تعریف چاہتا تھا، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دیں۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ثابت ہے کہ ہشام بن مغیرہ بھی تھا جو صلہ رحمی کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے دنیا میں ہی جیسے دکھا دیا تھا کہ وہ شو آف کے لیے کر رہا ہے، کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ پاپولر ہو جائے بہت۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں نا جو اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جائے یہ بڑے سخی ہیں، یہ بڑے دیالو ہیں، اس طرح کے ورڈز ان کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو جو دنیا میں ہی ریوارڈ چاہتا ہے پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان دونوں احادیث سے اور اس دعا سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان قیامت کے دن، یعنی یہ جو سارے سٹیپس ہیں نا قیامت کے دن، ان کی تیاری کرتا ہے اور پھر اسے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سارے سٹیپس پر آسانی سے گزرنے کی توفیق دے اور ہر سٹیپ پر میرے لیے جو میری دنیا میں نیک اعمال ہے مجھے فائدہ دے، تو آپ دیکھیں اس کا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نا ایک فلو چارٹ ہے کوئک سا کے لیے کہ یہ ہماری نا آخرت کی منزلیں۔ سب سے پہلے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب سور پھونکا جائے گا پھر ہم سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پھر ہم جیسے سارے لوگوں کا بعث ہوگا یعنی اٹھایا جانا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شفاعت کریں گے کہ حساب شروع کیا جائے، کیونکہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، تھک رہے ہوں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے، اور کوئی بھی نبی جو ہیں وہ اس بات کی جرات نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں حساب شروع کیا جائے، اور پھر آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اور پھر حساب شروع کیا جائے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے اعمال نامے ان کو دیے جائیں گے، پھر اعمال نامے تولے جائیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے اوپر سے لوگ گزریں گے جو ان کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ٹیسٹ لیں گے، ہر ایک کا حساب ہوگا کیا 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 دنیا میں۔ ٹیسٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پل صراط ہوگا، اس میں سے بھی کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے اور کچھ اس کو کراس کر کے کنترا کے برج پر روکے جائیں گے اور کچھ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ تب آپ دیکھیں کہ جو عقل مند انسان ہے نا وہ ان سارے سٹیپس کے بارے میں فکر کرتا ہے کہ میں نے کتنی زیادہ تیاری کی ہے ان سارے سٹیپس کی، کیونکہ قیامت کے دن مجھے ان ساری جگہوں سے گزرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا بس ایک خانہ ہے نا، اور آپ دیکھیں آخرت کی کتنی زیادہ منزلیں، اور ہم اس دنیا کی جو کہ کوئی حیثیت ہی نہیں آخرت کے مقابلے میں، اس کی کتنی فکروں میں رہتے ہیں ہر وقت۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ دل اور جسم کی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ان سے بچا جائے اور ان سے توبہ کی جائے، ورنہ دل بگڑ جائے گا، اور جب دل خراب ہو جائے تو جسم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تبھی آپ دیکھیں اس کے دل کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے اعمال کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے رب اغفر لی خطیئاتی خیر الخطائین التوابون،
کہ ہم سب مسٹیکس تو کرتے ہیں، غلطیاں تو کرتے ہیں، لیکن بہترین غلطیاں کرنے والے کون ہیں؟ التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے۔ چلیے اب اس دعا کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ربی، میرے رب، اغفر لی، معاف کر دے میری، خطیئتی، میری خطائیں، یوم، دن، الدین، حساب و کتاب۔ چلیں ایک دفعہ پھر دیکھیں اس کا لفظی ترجمہ۔ ربی، میرے رب، اغفر، معاف کر دیں، لی، میری، خطیئتی، میری خطائیں، یوم، دن، الدین، حساب و کتاب۔ تو چلیے اب اس دعا کو انشاءاللہ اپنی شیخ کی آواز میں سنتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ دہرائیے۔ بسم اللہ۔ رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ چلیے انشاءاللہ یہیں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے دعاؤں کے سیشن کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر عقیدہ آخرت پر ایمان مضبوط کرے، اور ہم دنیا میں جو بھی اعمال کریں اس میں ہمارا ہمیشہ فوکس یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کا اجر چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہمیں دنیا میں بھی کامیاب انسان بنائے گی اور اپنے رب کے سامنے بھی سرخرو کرے گی۔ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ آپ اس مائنڈ میپ کے ذریعے بھی اس طرح اس کو جملوں میں ڈیوائیڈ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ ربی اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اور آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ دعا کو یاد کریں اور دوسروں سے شیئر کریں، اور انشاءاللہ آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان دعاؤں کی ریکارڈنگز چاہیے یا امیجز چاہیے لفظی ترجمے کے۔ اسی طرح آپ ہمارا یوٹیوب چینل جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کی کنٹری میں ٹیلی گرام نہیں کام کرتا، اور آپ ہمارا فیس بک پیج بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین۔ انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ ان سیشنز کو؟ لرن کر رہے ہیں؟ استغفار تھوڑا آپ کو پروڈکٹیو ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ چلے الحمدللہ، اللہ مبارک۔ چلے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔